अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 10 है जी सूरत तौबा, रुकू नंबर 9 और आयत नंबर 24 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अलबत्ता तहक़ीक़ नसरकुम, मदद की तुम्हारी, अल्लाह ताला ने, फ़ी मवातिना, बीच वतनों के, इलाक़ों के, कसीरतिन, बहुत सौ के। अल्लाह ताला ने तुम्हारी बहुत से इलाक़ों में, बहुत से ग़ज़वात में तुम्हारी मदद की। व यौमा हुनैन, और दिन हुनैन के, ग़ज़वा हुनैन के दिन भी अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की, जिससे ग़ज़वा बदर में, उहद में और ग़ज़वा जो है खंदक में, इसके अलावा जो ग़ज़वात हैं उनमें अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की ईमान वालों की, बहुत से मवातना, वतनों में, इलाक़ों में। जिस वक्त आज बतकुम, आयत नंबर 24 और सूरह तौबा रुकू नंबर 9 के बाद जी। आज बतकुम, जब अजीब लगी तुमको, कसरतुकुम, कसरत तुम्हारी। मुसलमान जो थे, मक्का फ़तह हो चुका था और फ़तह मक्का के बाद भी है, ये ग़ज़वा हुनैन हुआ है मक्का और ताइफ वालों के दरमियान। मक्का यानी नबी अलैहिस्सलाम, मक्का फ़तह हो चुका था और नबी अलैहिस्सलाम और ताइफ वालों के दरमियान ये ग़ज़वा हुनैन, हुनैन के मौके पर ये ग़ज़वा जो है हुआ। और इसमें जो है मुसलमानों की चूँकि तादाद ज़्यादा थी ग़ज़वा बदर के मुकाबले में, जिसमें कि 313 थे, और इसमें जो है ग़ज़वा बदर में जो है बहुत ज़्यादा इस्लाम जो है वो फैल चुका था जज़ीरा अरब में। फ़तह मक्का के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने जज़ीरा अरब के तमाम कबाइल जो थे दूर दूर तक जो है इस्लाम को नाफिज़ कर दिया, कुफ्र व शिरक को ख़त्म कर दिया। इस्लाम मुसलमानों की तादाद जो थी वो ज़्यादा थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें आज अबतकुम, जब हैरान कर दिया तुमको या अच्छी लगी तुमको, कसरतुकुम, कसरत तुम्हारी, इस ग़ज़वे में चूँकि तुम्हारी तादाद ज़्यादा थी बदर के मुकाबले में। बदर में रो रो कर अल्लाह से फरियादें कर रहे थे मदद के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादा कसरत की वजह से मुसलमानों ने समझा कि बस आज हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है और हमें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। बस ये जो ख़्याल था ये अल्लाह ताला को जो है पसंद ना आया कि जब 313 थे उस वक्त मेरे सामने रो रहे थे, आज तादाद ज़्यादा है मक्का फ़तह होने के बाद, तो फिर जो है ये मुझे इन्होंने भुला दिया है और अपनी तादाद का ख्याल कर रहे हैं कि आज हमारी तादाद ज़्यादा है, हमें शिकस्त नहीं कोई दे सकता। ये चीज़ जो थी ईमान वालों के अंदर अल्लाह ने पसंद ना की। फलग तो ने बस ना काम आई, ना बचा सकी, अनकुम तुमको, शैअन कोई भी चीज़। तुम्हें घुमंड था, तुम्हें ख्याल था कि हमारी तादाद ज़्यादा है, काफ़र हमें जो है हम पर जो है गलबा हासिल नहीं कर सकते, हम काफ़रों को जो है शिकस्त देंगे। तो नतीजा क्या हुआ कि फलम तो ने अनकुम शैअन, बस ना काम आई को अनकुम तुम्हारे, शैअन कोई चीज़ भी, या ना बचा सकी अनकुम तुमको, शैअन कोई चीज़। वज़ाक़त और तंग पड़ गई, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, अल अर्ज़ो ये ज़मीन, बेमा बावजूद के, रहबत वो फराख थी, वसी थी। अल्लाह की ज़मीन जो थी वो बहुत वसी थी, लेकिन ईमान वालों तुम पर जो है वो ज़मीन तंग पड़ गई। क्या मतलब कि ताइफ वाले जो थे वो इर्द गिर्द की फसलों में छुपे हुए थे। जब मुसलमान जो हैं वो सामने आए तो उन्होंने अचानक जो है मुसलमानों पर हमला कर दिया और इनकी जो है मुसलमानों की जो है दौड़ें लग गई। और अल्लाह फरमाते हैं कि ज़मीन वसी होने के बावजूद तुम पर अल्लाह की ज़मीन जो थी वो तंग पड़ गई, यानी तुम्हें कोई छुपने का रास्ता, कोई जगह ना मिल रही थी, ऐसी तुमने दौड़ें लगाईं।
فرمایا کہ ثم ولیتم، پھر گئے تم میدان جہاد سے مدبرین، پیٹھیں دکھانے والے بن کر، تم جو ہے میدان چھوڑ کر دوڑیں لگا دی، کیونکہ طائف والے جو تھے وہ راستے کے ارد گرد جو فصلیں ہیں ان میں وہ گھات لگا کر چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے اچانک جب یہ ان کے سامنے آئے، درمیان آئے، تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، اور اچانک حملے میں جو ہے یہ سنبھل نہ سکے اور ان کی دوڑیں لگ گئیں۔ ثم پھر انزل اللہ تعالیٰ نے سکینتہ، اپنی تسکین کو، علی رسول ہی، اوپر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، وعلی المومنین، اور اوپر حقیقی ایمان والوں کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹینشن ختم کرنے کے لیے ٹینشن دور کر دی، پریشانیاں دور کر دیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دلوں میں سکون پیدا کر دیا، اس ٹینشن سے، پریشانی ختم کر کے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وَأَنزَلَ جُنُودًا، اور اس اللہ نے اتارا ایک لشکر کو، فرشتوں کا لشکر تھا، لَمْ تَرَوْهَا، نہیں تم دیکھ رہے تھے اس لشکر کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب تمہاری دوڑیں لگ گئیں تو اللہ نے تمہیں روکا، تمہارے دلوں میں سکون پیدا کیا، پریشانی، غم، خوف دور کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے ایک لشکر بھیج دیا جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی فرشتوں کا لشکر۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ، اور عذاب دیا ان لوگوں کو، کافروا، جو کافر ہوئے۔ تو یہ تھی حنین کی غزوہ حنین، جو طائف اور مکہ کے درمیان جگہ ہے، اور اس میں جو ہے طائف والوں کے ساتھ جنگ تھی، اور طائف والے جو تھے وہ مسلمانوں کی آمد کی وجہ کی خبر سن کر راستے کے دونوں طرف فصلوں میں چھپ کر جو ہے وہ بیٹھ گئے، اور جب مسلمان جو ہے ان کے برابر آئے تو انہوں نے اچانک حملہ کر دیا، اور مومنین جو تھے وہ اچانک حملہ سے جو ہے وہ سنبھل نہ سکے، بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین ان پر نازل فرمائی، ان کو روکا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے، اور اس جنگ کے بعد پھر جنگ کا پلٹا، جنگ کا جو پاسا جو تھا وہ پلٹ گیا۔ اب مسلمان جو ہے جم کر جو ہے وہ لڑنا شروع ہوئے، فرشتوں کی مدد ساتھ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی، اور کافروں کو جو ہے بڑا عذاب چکھایا ان کو۔ ذالک جزاء الکافرین، اور یہی ہے بدلہ حقیقی کافروں کا۔ ثم یتوب اللہ، پھر توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے، من بعد ذالک، بعد اس کے، علی من یشاء، اوپر جس کے وہ چاہتا تھا، جو ہے مسلمانوں میں سے یا طائف والوں میں سے جو شکست کے بعد مسلمان ہو گئے، ان کی جن کی اللہ تعالیٰ نے چاہا توبہ قبول کر لی۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے طائف والوں پر مسلمانوں کو جو ہے فتح عطا فرمائی، تو بہت سا مال غنیمت جو ہے وہ ان کی قابو آیا، بہت سے اونٹ تھے، بہت سے بھیڑ بکریاں تھیں، اور بہت سے جو ہے لوگ قیدی بنا لیے گئے، اور ان قیدیوں میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا، اور ان کی بیٹی نبی علیہ السلام کی جو دودھ شریک بہن تھی وہ بھی قیدیوں میں شامل تھی، اور ان کا قبیلہ بھی قیدیوں میں شامل تھا۔ جب جنگ کے بعد نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام کے ساتھ قیدی بنا لیے گئے طائف والے، مال غنیمت بہت زیادہ قابو آیا، تو پھر دونوں ماں بیٹی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور شیمہ نے عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر، میں آپ کی بہن ہوں،
اور یہ میری ماں ہے حلیمہ سعدیہ، کیونکہ بچپن میں دودھ پیا تھا، کئی سال ہو چکے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان سے نشانی جو تھی وہ مانگی، انہوں نے وہ نشانی دکھا دی۔ تو اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور دونوں کو بٹھایا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کو اور ان کے جو ہے قبیلے کو آزاد کر دیا جائے قید سے، اور ان کا جو مال غنیمت ہے وہ ان کا وہ واپس کر دیا جائے۔ تو یہ واقعات بھی غزوہ حنین میں ہوئے ہیں، کیونکہ وہ طائف کی طرف کی رہنے والی تھی، اس خطے کی طرف حلیمہ سعدیہ جو تھی ان کی بیٹی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا، ان کے قبیلے کو بھی آزاد کر دیا اور ان کا مال غنیمت بھی واپس کر دیا اس غزوہ حنین میں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون، بے شک تمام حقیقی شرک کرنے والے، نجس، پلید ہیں، ناپاک ہیں، غلیظ ہیں۔ مشرک جو ہوتا ہے اپنے شرک کی وجہ سے وہ ناپاک اور غلیظ ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور اور سورہ احزاب کے اندر جو ہے مشرکین کے ساتھ ایمان والوں کا نکاح جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے، کہ کوئی بھی ایمان والا شخص جو ہے خالص ایمان والا کسی مشرک کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ کوئی مرد مشرک، اس کے ساتھ کوئی عورت توحید والی نکاح نہیں کر سکتی، کوئی مشرکہ عورت اس کے ساتھ توحید والا مرد جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے مشرکین جو ہیں یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، غلیظ ہیں، ان کی بجائے اگر کوئی لونڈی یا غلام ایمان والے ہوں تو ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی ایمان جو ہے اس کو بنیاد بنایا ہے کہ لڑکے اور لڑکی جو ہے، عورت اور مرد کے شادی کے لیے، نکاح کے لیے جو ہے وہ شرط ہے کہ ایمان خالص ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مشرک ہے تو اس کے ساتھ وہ نکاح نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ حرم ذالک علی المؤمنین، ایمان والوں پر جو ہے حرام جوڑے جو ہے عورتیں یا مرد جو ہے نہ مشرک کافر مرد اور عورتیں حرام کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا جو ہے عقیدہ اور ایمان جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اگر ایمان خالص ہے تو کر دو، اگر ایمان مشکوک ہے یا واضح ہے کہ وہ مشرک ہے تو پھر شک و شبہ میں بھی اس کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب تک یہ چیز واضح نہ ہو جائے کہ وہ جو ہے واضح طور پر جو ہے توحید کے ماننے والے ہیں دونوں، پھر ان کا نکاح جو ہے، ورنہ وہ آپس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا کہ ان کا نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ کوئی توحید والا مرد کسی مشرکہ عورت، کوئی توحید والی عورت کسی مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ان کا نکاح جو ہے اگر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں حرام ہے، اللہ نے اپنے قرآن میں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو فرمایا کہ انما المشرکون، بے شک تمام حقیقی شرک کرنے والے، نجس، ناپاک ہیں، پلید ہیں، غلیظ ہیں، گندے ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام، پس نہ وہ قریب آئیں خاص مسجد، خاص احترام والی کے، یعنی مسجد الحرام جو مکہ میں ہے اس کی حدود میں وہ داخل نہ ہوں۔ آج کے دن بعد اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ آج کے بعد جو ہے وہ قیامت تک جو ہے کوئی مشرک جو ہے مکہ کی حدود جو ہے اس سے اندر جو ہے وہ داخل نہ ہو۔ بعد عامہم، بعد سال اپنے، حاضہ اس کے، اس سال جب یہ سورۃ توبہ اتری ہے تو اس سال کی بات ہے کہ اس سال جو ہے وہ، اس سال کے بعد قیامت تک کوئی بھی مشرک جو ہے شرک کرنے والا مرد یا عورت یا کوئی چھوٹا بڑا وہ جو ہے مکہ کی مسجد الحرام کی حدود میں داخل نہ ہوں، کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔ چنانچہ جو خوش نصیب جو ہے حج عمرہ کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے
سڑک کے اوپر ایک جو ہے پل بنا ہوا ہے اور اس پر کتاب ہے، اور کتاب بنی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ کوئی کافر جو ہے اس حد سے آگے اندر نہ جائے، اور جو ہے بائیں اور دائیں جو ہے مکہ سے باہر جو ہے ان کے لیے سڑکیں بنی ہوئی ہیں، مکہ سے جو ہے طائف کی طرف جانے کے لیے یا مکہ سے ادھر جو ہے جدہ وغیرہ کی طرف جانے کے لیے باروں بار جو ہے سڑکیں جو ہے بنی ہوئی ہیں، اور ان پر جو ہے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی کافر مشرک اس حد سے آگے جو ہے نہ گزرے۔ اسی طرح مدینہ منورہ جو ہے اس میں بھی جب جو ہے چیکنگ پوسٹ آتی ہے تو اس سے آگے جو ہے وہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، دائیں سڑک جو ہے وہ جاتی ہے ریاض کی طرف، اور بائیں سڑک جو ہے وہ تبوک کی طرف جاتی ہے، اور بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی مشرک کافر جو ہے اس پوائنٹ سے آگے جو ہے مدینہ کی طرف نہ بڑھے۔ تو یہ اللہ کے حکم کی انہوں نے جو ہے تعمیل کی، اور اس موجودہ جو ہے خبیث جو ہے حکمران جو ہے اس سے پہلے تمام جو ہے عبدالعزیز اور اس کی اولاد جو ہے انہوں نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا، اور بڑے بڑے بورڈ لگا رکھے تھے، اور کوئی شخص جو ہے کسی کو کافر مشرک کو جو ہے مدینہ کی حدود یا مکہ کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن خبروں میں یہ آتا ہے کہ اس خبیث نے جو ہے وہ سارے راستے کھول دیے ہیں، کافر مشرک انڈیا کے جیسے وہ ٹرمپ جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ لے رہا دکھایا گیا ہے، تو یہ مشرک جو ہیں کافر جو ہیں ان کا داخلہ منع ہے، لیکن اس موجودہ خبیث نے یہ راستے جو ہے وہ کھول دیے ہیں اور قرآن پاک کی جو ہے کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، عیلتاً عیال داری سے، قبیل داری سے، اخراجات سے، فسوف، پس جلد ہی، یغنیکم، غنی کر دے گا تم کو، مالدار کر دے گا تم کو، اللہ تعالیٰ من فضل ہی، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ اگر تمہارا کوئی معیشت کا مسئلہ بن جائے کہ تم جو ہے اگر کافروں کو روکتے ہو حرم کی حدود میں داخل ہونے سے، تو مطلب تمہاری معیشت پر کوئی اثر پڑتا ہے تو وہ پرواہ نہ کرو، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، معیشت میں تمہاری اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اگر چاہے گا تمہیں جو ہے کافروں کے ذریعے کیا تمہیں اور ذرائع سے جو ہے زمین سے بے بہا تمہیں جو ہے دولت عطا فرما دے گا۔ اور دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے سعودیہ کو جو ہے بہت زیادہ تیل زمینی جو ہے وہ تیل جو ہے عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار بنا دیا، کافروں سے بے نیاز کر دیا۔ تو یہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، عیلتاً، عیال داری سے، قبیل داری سے، اخراجات سے، فسوف یغنیکم اللہ، پر جلد ہی غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا، مالدار کر دے گا تم کو اللہ تعالیٰ من فضل ہی، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، حکیم، بہت زیادہ دانائی والا۔ قاتل الذین، لڑائی کرو ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ولا بالیوم، اور نہ ساتھ خاص دن، الآخر، حقیقی پیچھے آنے والے کے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور اس کے درمیان میں نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ان دو کے درمیان میں تین اجزاء آتے ہیں۔ پہلا جز ہے اللہ پر ایمان، آخری ہے آخرت پر ایمان، اور ان دو کے درمیان تین اجزاء ہیں جو نبیوں پر ایمان، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان۔ یہ پانچ اجزاء جو ہے یہ مکمل ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے اختصار کے لیے پہلا جز جو ہے اللہ پر ایمان اور آخری جز آخرت کے دن پر ایمان، ان کو بیان کر کے درمیان میں جو تین ہیں وہ خود اس میں شامل کر دیے کہ پیغمبروں پر بھی ایمان، قیامت کے دن پر بھی ایمان، اور کتابوں پر بھی ایمان۔ تو اس طرح جو ہے پہلے اور آخری کا ذکر کر کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دو پر ایمان نہیں، درمیان میں جو تین ہیں ان پر ایمان لازمی ہے۔ پیغمبر پر ایمان جو ہے ختم نہیں ہو سکتا، کتابوں پر ایمان ختم نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ
قاتل الذین، لڑائی کرو ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی ایمان رکھتے ہیں ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے کے، یعنی قیامت کے دن پر، ولا یحرمون، اور نہیں وہ حرام سمجھتے، ما، ان چیزوں کو، حرم اللہ ہو، جو حرام کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ورسول، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حرام کے معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینا، احترام کرنا۔ تو جن چیزوں کا احترام نہیں کرتے ہیں یا ان کو حرام نہیں مانتے ہیں، قابل احترام نہیں مانتے ہیں، یہ کافر جو ایمان نہیں لاتے تو ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ یعنی اگر کوئی کافر زبردستی جو ہے حرم کی حدود میں داخل ہو تو اس کا مقابلہ کرو۔ اور دوسرے مقام پہ ہے کہ حرم کی حدود میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، حرام ہے، لیکن اگر کافر جو ہے وہ زبردستی کریں، سینہ زوری کریں، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ حرم کی حدود میں جو ہے ان پر جو ہے تم بھی جو ہے تلوار اٹھا لو۔ تو اللہ کی حرام چیز کی ہوئی یا قابل حرام کے معنی قابل احترام، جن چیزوں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، قابل احترام بنایا ہے، تو ان کو جو ہے وہ قابل احترام نہیں مانتے، ایسے ایمان نہ لانے والے لوگوں، کافروں کے ساتھ تم لڑائی کرو۔ فرمایا ولا یدینون، اور وہ نہیں دین مانتے، دین الحق کے، دین حقیقی سچے کو، اللہ کے سچے آسمانی دین کو دین نہیں مانتے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے ہیں خاص کتاب، یہودی عیسائی ہوں یا قرآن کے ماننے والے ہوں، جو کتاب پر یقین رکھتے ہیں، آسمانی کتاب پر، اور وہ اللہ کے دین حق، آسمانی دین کو دین نہیں مانتے، جس سے ہمارے 72 فرقے جو ہیں وہ اللہ کے آسمانی دین کو دین نہیں مانتے، اس لیے انہوں نے کافروں کا فتنہ جو ہے وہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کیا ہوا ہے، اور وہ زبانی تو نہیں اس کا اقرار کرتے، لیکن دل سے جو ہے ان کے دلوں میں یہی کچھ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو نظام زندگی نہیں مانتے، آئین نہیں مانتے، ہم کافروں کے فتنے کو جو ہے آئین مانتے ہیں، کافروں کے فتنے کو دین کے میں نظام زندگی مانتے ہیں۔ تو یہ آج جو ہے ہمارے جو 72 فرقے ہیں وہ زبان سے نہ کہیں تو دل سے جو ہے عملی طور پر وہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سچی آسمانی دین کو دین نہیں مانتے۔ اس لیے جو ہے نہ ماننے کا نتیجہ ہے کہ یہ 72 فرقوں نے اپنی اپنی کتابیں، اپنی جو ہے فرقوں کے جو ہے مذاہب کی کتابیں جو ہے لکھنی ہیں، اور لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں، آسمانی دین سے روکتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے سے یہی سازش ہے کہ یہ دل سے اللہ کے آسمانی دین کو نہیں مانتے، دین جس طرح کافر نہیں مانتے اس طرح یہ بھی نہیں مانتے۔ تو یہ جو ہے ان کا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے مقابلہ کیا جائے تو بالکل واضح چیز آ جائے گی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ کے آسمانی دین کو، نظام زندگی کو نافذ کیا تھا، اس پہ عمل کیا تھا، اس پر عملی طور پر جو ہے اس کو نافذ کیا تھا، اور آج ہم ان کے الٹ کافروں کا فتنہ جو ہے ہم جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور ہم جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے 100% خلاف چل رہے ہیں، الٹ چل رہے ہیں کہ ہم ان کے دین کو دین مانتے ہی نہیں، نظام زندگی مانتے نہیں ہم۔ جس طرح کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے سود کو حرام قرار دیا تو اس نے کہا جی سود کے بغیر ہماری معیشت نہیں چلتی، تو گویا اس نے اللہ کی آسمانی دین جس نے سود کو حرام کیا ہے اس کو اس نے دین نہیں مانا۔ اگر وہ اس آسمانی دین کو دین مانتا تو اللہ کے قرآنی حکم سود حرام کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے میرے نبی نے سود حرام کیا ہے، میرے اللہ کے دین نے سود حرام کیا، تو میں بھی اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ تو یہ مثال بالکل واضح ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں جی ہم جو ہے سود کو حرام نہیں کریں گے اس لیے کہ ہماری معیشت نہیں چلتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج قوم جو ہے
خربوں کا قرضہ جو ہے، سودی قرضہ جو لے کر انہوں نے ظالموں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، لوٹ مار کی ہے، وہ قوم کے ذمے خربوں کا کافروں کے بینکوں سے سود پر لیا گیا قرضہ جو ہے، اس کا بوجھ جو ہے اس قوم پر ہے۔ اور یہ خبیث جو ہے لے کر قرضے جو ہے انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کر کے یہ جو ہے ملک کے اندر ملک کے باہر انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں۔ اس لیے جو ہے ان کو یہ دین پسند نہیں ہے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مولوی، خاص طور پر جعلی علماء اور مفتی، یہ سب سے بڑے جو ہے یہ مجرم ہے اللہ کی عدالت میں، جو سود جو ہے کو حرام نہ ماننے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، جو اللہ کے آسمانی دین کو دین نہ ماننے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ سب سے بڑے جو ہے یہ مجرم ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ملک کی جو اعلیٰ عدالت ہے سپریم کورٹ، اس کے جج جو ہے وہ سب سے بڑے مجرم ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس قوم پر جو ہے ان لٹیروں کا جو کافروں سے قرضہ لیا ہوا ہے، سودی قرضہ، اس کی کھلم کھلا ان کو چھٹی دی ہوئی ہے۔ اور یہ احساس نہیں کیا ان ججوں نے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ قوم کا ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ لاکھوں کا مقروض پیدا ہو، اور ان کے بچے جو ہے ان کی ملک کے اندر اور ملک کے باہر وسیع جائیدادیں ہوں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کون اس کو انصاف مانتا ہے؟ اس کو تو کافر بھی جو ہے وہ انصاف نہیں مانتے۔ اور یہ جج جو ہے وہ یہ بڑی بڑی تنخواہیں، لاکھوں تنخواہیں دے رہے، یہ سراسر حرام کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کی مخالفت میں جو کچھ ان کے نیچے ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، بے انصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، قرضوں سے، کافروں کے سودی قرضوں کے ذریعے، ٹیکسوں کے ذریعے، یہ چوری چکاری، لوٹ مار کے ذریعے جو ظلم ہو رہا ہے، یہ سب اس کے جو ہے سپریم کورٹ کے جج بھی اس کے جواب دیں۔ اور یہ جعلی علماء اور مفتیوں کے ساتھ ساتھ یہ سپریم کورٹ کے جج بھی مجرم ہیں اللہ کی عدالت میں، کہ انہوں نے اللہ کے دین کو دین نہیں مانا۔ اللہ کا دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انصاف ایسا ہو، عدل کا لفظ اللہ نے عدل کے معنی برابر کر دینا، ظالم ظالم نہ ہو، مظلوم مظلوم نہ رہے۔ تو قوم جو ہے اس کا لوٹ کر پیسہ جو ہے وہ جائیدادیں بنائی انہوں نے، قوم کے نام پر قرضے لے کر انہوں نے سود پر جو ہے انہوں نے اپنے لوٹ مار کی، جائیدادیں بنائی بیرون ملک اندرون ملک۔ اور یہ جج جو ہے بڑے آرام سے جو ہے لاکھوں کی تنخواہیں اور سہولتیں لے کر بڑے جو ہے وہ مست جو ہیں دنیا میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف دیں گے۔ انہوں نے ایک ٹکے کا بھی اس قوم کو انصاف نہیں دیا۔ یہ ظالم ہیں، یہ انصاف نہیں کر رہے، یہ بددیانتی کر رہے ہیں قوم کے ساتھ، ظلم کر رہے ہیں قوم کے ساتھ، کہ یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ قوم کے بچے، پیدا ہونے والے بچے بھی لاکھوں کے مقروض ہوں، اور ان حکمرانوں، ان جعلی علماء اور مفتیوں، ان ججوں کے اولادیں جو ہیں ان کی جائیدادیں ہوں ملک کے اندر اور ملک کے باہر۔ اور یہ جج جو ہے گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی برطانیہ جا رہی ہے، کوئی انصاف ہے؟ غریب کے بچہ جو ہے اس کو روٹی روکھی نہیں ملتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں، اللہ گواہ ہے، سبزی منڈی میں جاتا ہوں مدرسے کے لیے سبزی لینے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے کوئی دھنیا کے جو ہے دھنیا کی گٹھیاں جو ہے اٹھائی ہوئی ہیں، کسی نے جو ہے وہ کیلے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بیچارے جو ہے وہ اس طرح جو ہے بیچ کر اپنی روٹی جو ہے وہ کماتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا سا ظلم ہے؟ یہ علماء اور مفتی اور یہ جج سپریم کورٹ کے خاص پر جن کو اختیار حاصل ہے کہ وہ آئین کی ہر قانون اور آئین کی ہر شک جو ہے، دفعہ جو ہے، اس کا وہ فیصلہ کریں کہ یہ عوام کے خلاف ہے یا عوام کے حق میں ہے۔ اگر عوام کے حق میں ہے تو وہ ٹھیک ہے، اول تو ٹھیک ہو نہیں سکتی، کیونکہ جس کو آسمانی اللہ کا جو دین ہے اس کے مقابلے میں جو بھی دین زمین پر مسلط کیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا، اور جو آئین جو ہے کافروں کا جو ہے اللہ کے علاوہ جس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا، تو اس فتنے کے ذریعے جو ہے کوئی جج جو ہے وہ انصاف نہیں دے سکتا کسی کو بھی۔ نہ ان ججوں نے انصاف دیا ہے ایک پائی کا بھی اس قوم کو۔
بلکہ اس قوم کو جو ہے لٹا دیا ہے لٹیروں کے ہاتھوں۔ یہ ہے ان کا عدل، یہ ہے ان کا انصاف، اور یہ خود ظالم ہے، ان کا حق نہیں بنتا ہے لاکھوں کی تنخواہوں کا اور جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی سہولتوں کا، ان کا کوئی حق نہیں بنتا، یہ حرام کھا رہے ہیں، کھلم کھلا حرام کھا رہے ہیں، اور ان کا کردار جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ کافروں کے فتنے کے ذریعے انصاف دے ہی نہیں سکتے، اور نہ انہوں نے دیا ہے آج تک۔ یہ کیسے انصاف ہو گیا کہ ان لٹیروں کی، اسمبلیوں کے ممبروں، حکمرانوں کی اولادوں کی جائیدادیں ملک سے باہر، ملک کے اندر، اور ملک کا غریب جو ہے اس کے بچے جو ہے ان کو روکھی سوکھی بھی نہیں ملتی بیچاروں کو۔ یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے دے رہے ہیں؟ یہ اس قوم کے ساتھ برابر ظلم کر رہے ہیں، ظالموں کے ساتھ مل کر۔ یہ جج جو ہے سپریم کورٹ میں واضح طور پر کھلم کھلا کہتا ہوں، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ یہ ایک ایک ڈگری پر جو ہے یہ لاکھوں جو ہے تنخواہیں، سہولتیں لیں، لاکھوں کی پینشنیں لیں، پینشنیں جو ہے بغیر کچھ کیے جو ہے فارغ گھر میں بیٹھ کر جو ہے قوم کا پیسہ لوٹ کر کھا رہے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ باقی لوگ جو اس ملک میں جو پیدا ہوئے ہیں وہ ان کا کیا قصور ہے کہ اس ملک کی آمدنی جو ہے اس میں ان کو جو ہے کچھ بھی نہ دیا جائے، بلکہ ان پر قرضوں کا بوجھ، ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے ان پر لاد دیا جائے، بے روزگاری کا ظلم، مہنگائی کا ظلم جو ہے اس پر ان پر لاد دیا جائے، قومی ادارے جو ہے ملازموں کو دے دیے جائیں اور وہ عیاشیاں کریں ملازم جو ہے۔ یہ ایف آئی اے، یہ واپڈا، یہ ریلوے، یہ دیگر جو ہے ادارے جو ہے یہ قومی ادارے تھے، یہ ملازموں کو سونپ دیے گئے ہیں۔ اور نواز شریف کا جو پہلا دور ہے اس میں یہ خبر آئی تھی کہ اس نے، نواز شریف نے واپڈا کا چیئرمین مقرر کیا ایک فوجی ریٹائر کو، اور اس بدبخت نے اپوائنٹمنٹ کے بعد ایک طیارہ خرید لیا، واپڈا کے پیسوں میں سے، کمائی میں سے طیارہ خرید لیا اس نے، اور کہا جی میں میٹنگ کے لیے اسلام آباد جایا کروں گا تو اپنے طیارے پر جایا کروں گا۔ یہ ایسے ایسے ظلم ہیں، یہ اس ایک آدمی جو ہے اس کے لیے طیارہ جو ہے لاکھوں روپے کا طیارہ، اور اس کے اخراجات جو ہے کتنے آگے ہوں گے اسلام آباد جانے کے لیے۔ یہ لوٹ مار جو ہے انہوں نے کی ہوئی ہے، یہ ان جو ہے حکمرانوں نے سب آگے جو ہے جو سب لٹیرے جو ہے وہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ پھر فوج سے ریٹائر ہو کر وہاں سے بھی پیسہ لیں، اور جو ہے واپڈا میں آ کر یا محکموں میں آ کر بھی بڑے بڑی جو ہے تنخواہیں لیں اور طیارے خریدیں قوم کے پیسے پر۔ یہ ججوں کو نظر نہیں آتا کیا اس انصاف ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ؟ تو یہ جج بھی شامل ہے اس لوٹ مار میں، یہ جعلی علماء، مفتی بھی شامل ہے اس لوٹ مار میں۔ کسی نے جو ہے ایک پائی کا بھی انصاف نہیں دیا اس قوم کو۔ فرمایا وَلَا يَدِينُونَ، اور وہ نہیں دین مانتے، دین الحق کے حقیقی سچے دین کو۔ یہ جو شیطانی جمہوریت کے جج ہیں، شیطانی جمہوریت کے حکمران ہیں، شیطانی جمہوریت کے جو ہے یہ ممبر ہیں، یہ سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، سب اللہ کے آسمانی دین کو دین نہ ماننے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کے آسمانی دین کو ماننے والے ہوتے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ اللہ کی آسمانی دین کو نافذ کرتے، اللہ کی مخلوق پر اور اللہ کی زمین پر۔ یہ اللہ کے دین کو نہیں مانتے ہیں، یہ کافروں کے فتنے کا کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اللہ کے رسول کا کلمہ انہوں نے جھوٹا پڑھا ہوا ہے، زبان سے، دل سے نہیں مانتے اس کو۔ یہ کھلم کھلا دلیل ہے، اور میں دلیل سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ وَلَا يَدِينُونَ، اور نہیں وہ دین مانتے دین الحق کے، دین حق کو، حقیقی سچا دین جو ہے جس کو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتارا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور جس دین کو، آسمانی دین کو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جاری کیا، قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر کو، اور صرف زبان مبارک سے جاری نہیں کیا
بلکہ اس کو جو ہے جزیرۃ العرب کی سرزمین پر نافذ بھی کیا۔ یہ نہیں نظر آتا ان لٹیروں کو، ان کی جو ایمان، ان کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ سب انہوں نے کلمہ دھوکہ کرنے کے لیے، امت کے ساتھ دھوکہ کرنے کے لیے انہوں نے پڑھا کلمہ۔ اگر یہ سچے دل سے کلمہ پڑھنے والے ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلتے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر، لہٰذا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے رسول کا، ہم بھی دین ہی نافذ کریں گے۔ لیکن یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ظلم کر رہے ہیں، جو بھی لوٹ رہے ہیں قوم کو، یہ کافروں کے فتنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے آسمانی دین کو انہوں نے دین قبول ہی نہیں کیا، انہوں نے آسمانی دین کو دین مانا ہی نہیں دل سے۔ اگر یہ دل کو دل سے مان لیتے یہ نوکری کرتے ہی نہ، یہ ان کرسیوں پر آتے ہی نہ، کہ یہ تو کافروں کا دین ہے، کافروں کا نظام ہے، کافروں کا آئین ہے، ہم اس کو کیوں قبول کریں؟ یہ حقیقت ہے۔ ولا یدینون، اور نہیں یہ لوگ دین مانتے، دین الحق کے حقیقی سچے دین کو، من الذین، ان لوگوں میں سے اوت الکتاب، جو دیے گئے خاص کتاب، اس میں قرآن والے بھی آ جائیں گے۔ قرآن خاص کتاب دی گئی اس امت کو، اور اس سے پہلے جو ہے عیسائیوں کو، یہودیوں کو آسمانی کتابیں دی گئیں، تو اس میں سارے ہی اہل کتاب آ جائیں گے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں جو ہے سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 جو ہے کفر کے فتوے لگا کر، اور اس امت پر بھی یہ فتوے جو ہے تینوں جو ہے یہ جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں، قرآن سے ثابت ہیں سورہ مائدہ کے اندر، کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے آئین اور دین سے کے مطابق حکمرانی اور فیصلے نہیں کرتے، یہ کافر ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگلی آیت ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ کے اتارے ہوئے آئین اور قانون اور دین کے مطابق حکمرانی اور فیصلے نہیں کرتے۔ اس کے بعد آیت ہے وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے آسمان سے اتارے ہوئے دین کے آئین کے مطابق فیصلے نے حکمرانی فیصلے نہیں کرتے، وہ جو ہیں وہ نافرمان ہیں رب کے۔ تو یہ حکمران اور فیصلے کرنے والے جج، یہ سب آ جاتے ہیں ان آیتوں کی زد میں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے اتارا ہے یہ قرآن، آپ اس کے مطابق فیصلے اور اس کے مطابق حکمرانی کریں۔ ان ججوں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن آسمانی دین جو ہے اس کے مقابلے میں کافروں کا دین LLB کی ڈگری لی ہے۔ ان کو کیا پتا کہ آسمانی دین کیا ہوتا ہے، اور نہ ان جعلی علماء اور جعلی مفتیوں کو پتہ ہے کہ آسمانی دین کیا چیز ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ان کو نہیں پتہ ہے، اگر ان کو پتہ ہوتا یہ پہلے دن ہی جو ہے یہ کافروں کا فتنہ نافذ نہ ہونے دیتے، کہ ہم نہیں نافذ ہونے دیں گے۔ ہمارے نبی نے جو ہے اللہ کا آسمانی دین جو ہے دین حق نافذ کیا ہے، ہم کافروں کا فتنہ جو ہے اپنی سرزمین پر، اللہ کی سرزمین پر ہم نہیں نافذ ہونے دیں گے۔ اگر یہ قرآن کے پڑھنے والے ہوتے، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہوتے، جعلی علماء اور مفتی، یہ پہلے دن ہی رکاوٹ بن جاتے کہ جی ہم اس کو نافذ نہیں کرنے دیں گے۔ اور یہ تو مزے لے رہے ہیں، یہ تو لٹیروں کے ساتھ مل کر لٹیرے بنے ہوئے ہیں۔ ان کا کہاں ہے ایمان قرآن پر؟ ان کا قرآن پر ایمان ہوتا تو سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے فتنے جو ہے ان کو جو ہے اللہ کی زمین سے ختم کر کے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کا کل دین، مکمل دین جو ہے وہ نافذ کرو۔ اور اس پر نبی علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا کہ جزیرۃ العرب کی ریاست میں، مدینہ کی ریاست میں نبی علیہ السلام نے اللہ کا مکمل دین نافذ کیا، آج تک نافذ ہے، قیامت تک نافذ رہے گا،
بہت بڑی دلیل ہے۔ تو بہرحال یہ بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن بات یہ بہت ضروری ہے کہ ولا یدینون، اور نہیں وہ دین مانتے، نہیں دین قبول کرتے، نہیں دین سمجھتے اپنا، نہیں اپنا دین کے میں نظام زندگی اور نظام زندگی دین جو ہے اس کے دو جز ہیں، ایک ایمان ہے دل سے مان لینا اللہ کے رسول کے حکموں اور فیصلوں کو، اور دوسرا جز ہے اس پہ عمل کرنا۔ دو چیزوں کا نام دین ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں آسمانی دین پر ایمان لانا کہ ہمارے لیے صرف یہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اور دوسری بات کہ اس پہ عمل کرنا، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے آسمانی دین پر عمل کیا ساری زندگی، اور عملی طور پر اس کو اللہ کی زمین پر مخلوق پر نافذ کیا۔ جب تک جو ہے ہم اللہ کے دین کو جو ہے نافذ نہیں کریں گے، ہمارا اس پر اللہ کے دین پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ جتنے مرضی ہم دعوے کرنے سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ دین اس وقت جو ہے وہ مانا جائے گا جب اس پہ عمل کیا جائے گا۔ عمل سے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے دین کو دین مانتا ہے۔ لیکن اگر وہ عملی طور پر کافروں کے فتنوں پر عمل کرتا ہے، اس کو مسلط کرتا ہے، اس کی جو ہے حمایت کرتا ہے اسمبلیوں میں اور عدالتوں میں بیٹھ کر اور مسجدوں میں بیٹھ کر جو ہے کافروں کے فتنے کی حمایت کرتا ہے، تو پھر اللہ کے دین کو وہ نہیں مانتا۔ دین بالکل واضح بات ہے، اللہ کے آسمانی سچے دین کو وہ دین نہیں مانتا۔ من الذین، ان لوگوں میں سے اوت الکتاب، جو دیے گئے خاص کتاب، حتیٰ یہاں تک کہ یعطوا الجزیۃ، وہ عطا کریں، دیں حقیقی جزیہ، ان یدن، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہو جائیں۔ یہ عید کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ قاتل الذین، لڑائی کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر، اور نہیں ایمان لاتے آخرت کے دن پر، اور حرام نہیں سمجھتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور وہ نہیں دین مانتے حقیقی سچے دین کو، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے ہیں خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب، اس وقت تک لڑو، حتیٰ یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ شکست کھا کر جو ہے وہ جزیہ دینا جو ہے وہ قبول کر لے، کہ ہم اسلامی ریاست میں جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر جو ہے، جو ان سے ٹیکس لیا جائے گا حفاظت کے لیے، ان کو سہولتیں عطا کرنے کے لیے، رہائشی سہولتیں عطا کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان سے جو ہے کافروں سے ٹیکس لیا جائے۔ یہ جزیہ جو ہے یہ کافروں سے لیا جائے گا، جو لڑتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی حرام چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، اور اللہ کے آسمانی دین کو دین نہیں سمجھتے ہیں وہ کافر، ان سے جو ہے یہ جزیہ لیا جائے گا۔ جزیہ جو ہے وہ کافروں پر وہ ٹیکس ہے جو ان کی حفاظت پر، ان کی سہولتوں پر، ان کے معاشرے کے اندر جو رعایتیں ہیں ان کے لیے، ان کی حفاظت پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو ٹیکس جو ہے یہ کافروں سے لیا جاتا ہے، ایمان والوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ یہ ٹیکس جو ہے ایمان والوں سے جو لیا جاتا ہے یہ حرام کھا رہے ہیں۔ یہ علماء اور یہ مفتی اور جج جو ہیں سپریم کورٹ کے، یہ جو ہے یہ حرام کھا رہے ہیں ٹیکسوں کی صورت میں، جو کچھ بھی کھا رہے ہیں۔ ٹیکس جو ہے ایمان والوں پر اللہ کے رسول نے ٹیکس نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر زکوٰۃ فرض کی ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچے، اس کے پاس اتنی دولت ہو، سال بھر مویشی ہوں، فصلیں ہوں، ان میں سے جو ہے غریبوں مسکینوں کا حق جو ہے وہ نکالے، وہ زکوٰۃ فرض کیا مسلمانوں پر۔ اور نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کا جو فلسفہ ہے، مقصد ہے، وہ بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے دولت مندوں سے لے کر وصول کر کے، دولت والوں سے وصول کر کے، غریبوں مسکینوں یتیموں خستہ حال لوگ جو حقدار ہیں ان پہ خرچ کی جاتی ہے۔ اور ٹیکس جو ہے یہ آج جو ہم پر ٹیکس ہے یہ بالکل الٹ ہے کہ غریبوں کے ہر رقمے پر جو ہے وہ ٹیکس ہے،
اور اس ٹیکس کے جو ہے بڑے کرسیوں والے جو ہے وہ عیاشیاں کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں ان ٹیکسوں کی آمدنی سے۔ بالکل اسلام کے الٹ ہے۔ یہ ٹیکس لگانے والے جو ہیں یہ اللہ کے دین کو دین نہیں مانتے، یہ اللہ کے آسمانی سچے دین کے کافر ہیں، منکر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کے دین کو دین ماننے والے ہوتے تو یہ کبھی بھی مسلمانوں پر ٹیکس نہ لگاتے، کبھی بھی لوٹ مار کر بازار گرم نہ کرتے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جائے، علامہ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں کے دین ہما اس، اگر دین خالص جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلا جا، گر او نہ رسیدی ابو لہبیست، اگر نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں جائے گا تو ہر جگہ تمہیں ابو لہب کی جہالت ملے گی، ابو لہب کا ظلم ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا مسلمانوں پر، بلکہ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی ہے۔ اس کا قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیسا جو ہے معیشت جو ہے کیسی چلائی کہ اگر صحابہ کرام کے رضی اللہ عنہ کے گھروں میں بھوک ہے تو نبی علیہ السلام کے گھروں میں بھی بھوک ہے۔ یہ ہے انصاف، عدل و انصاف والی معیشت، یہ ہے عدل و انصاف والا معاشرہ، یہ ہے انصاف والا معاشرہ۔ باقی یہاں پر سب فراڈ ہے، جج بھی قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، کوئی انصاف نہیں دے رہے، ظلم کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ، مجرموں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور لاہور ہائی کورٹ کا ایک جج جو تھا، جس نے نواز شریف کی سزا کے بعد جو ہے سپریم کورٹ نے سزا دی اور اس نے 50 روپے کے اسٹامپ پر جو ہے اس کو جو ہے ملک سے بھگا دیا، یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ وہ جج جو ہے سپریم کورٹ کا جج بنا ہوا ہے، یہ قوم کے ساتھ انصاف ہے؟ یہ انصاف تو یہ تھا کہ جتنا پیسہ اس نے لوٹا تھا وہ واپس قوم کو دلوایا جاتا اور اس کو ملک سے باہر نہ جانے دیا جاتا، بلکہ اس کو جیل میں رکھا جاتا کہ جب تک تو جو ہے قوم کا پیسہ نہیں دے گا جیل میں رہے گا۔ میں نے یہ پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نے تحصیل وزیر آباد میں دیکھا کہ ایک جنگلے کے اندر ایک آدمی جو تھا وہ بند تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ جس نے جو ہے جو لگان ہوتا ہے زمین کا، زمینداروں سے لیتے ہیں، یہ ان سے وصول کر جو ہے لوگوں سے وصول کر کے کھا گیا، اس نے قومی خزانے میں جمع ہی نہیں کروایا، اس لیے تحصیلدار صاحب نے اس کو جو ہے بند کر دیا جنگلے میں کہ تم پیسے دے گا تو پھر نکلے گا یہاں سے۔ اسی طرح میرا ایک دوست فوت ہو گیا، اب چاہے ڈی ایس پی کے عہدے سے، وہ لاہور کے شاہو گڑھی میں جو ہے تھانے میں وہ تھانے دار تھا، کسی نے جو ہے ایک صوبائی وزیر تھا اس کے خلاف جو ہے اس نے ایس ایچ او صاحب جو ہے ان کو شکایت کی دیکھ کر کہ اس نے مجھ سے 80,000 روپیہ لیا تھا ادھار، یہ واپس نہیں کر رہا۔ انہوں نے بلا لیا اس بندے کو جس نے قرض لیا تھا، وہ وزیر تھا صوبائی جو ہے، اس وقت جو ہے وزارت اس سے ختم ہو گئی تھی، اس میں جب اس پر کیس ہوا تو اس کو بلایا، ایس ایچ او صاحب نے سپاہیوں سے کہا کہ لو اس کو کمرے میں لے جاؤ اور اس کی تفتیش کرو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا ایس ایچ او صاحب کے ساتھ، جناب مجھے 1 گھنٹے ہی مہلت دی جائے، میں 1 گھنٹے میں 80,000 روپیہ جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ آ جائے گا، مجھے ٹیلی فون کرنے دیں اپنے گھر والوں کو، وہ 1 گھنٹے میں جو ہے 80,000 روپیہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ ہے طریقہ انصاف کا۔ یہ جج تو جانتے ہی نہیں ہے تو انصاف ہوتا کیا ہے۔ انصاف تو یہ تھا کہ نواز شریف جو ہے اس پر جو سپریم کورٹ نے جو ہے جو اس پر جو ہے مقدمہ بنایا تھا اس کو جیل میں ڈالتے اور کہتے جب تک تو پیسے نہیں دے گا، قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کرے گا تو یہ جیل سے نہیں نکالیں گے، بلکہ جیل سے بھی نہیں دے گا تو تیری جائیدادیں بیچ کر جو ہے ہم پیسے قوم کے پورے کریں گے۔ یہ ہے انصاف، یہ انصاف ہے۔ یہ جو ہے جج یہ کوئی انصاف کر رہے ہیں؟ 1.5 سال جو ہے وہ مقدمہ چلا، وکیلوں کی فیسیں ادا ہوئیں،
ججوں کی تنخواہیں دیں قوم کے پیسے سے، اور قوم کو ملا کیا؟ ایک دھیلا نہیں ملا، ایک پائی نہیں ملی قوم کو۔ یہ سپریم کورٹ کا جو ہے یہ انصاف ہے، ہمارے سامنے ہے، یہ کوئی الزام تراشی نہیں ہے، یہ حق ہے کہ کتنے پیسے نواز شریف سے لے کر جو ہے ان ججوں نے جو ہے قوم کو دی ہے، ایک پائی بھی نہیں اس سے لے کر جو ہے انہوں نے واپس دی۔ یہ حق ہے۔ کیوں ہے یہ کہ یہ جج یہ اللہ کے دین کو دین نہیں مانتے۔ انصاف دینے والا صرف اللہ کا دین ہے، انصاف دینے والا آسمانی دین ہے۔ یہ کافروں کے بنائے ہوئے دین، ظالمانہ دین جو ہیں یہ انصاف نہیں دے سکتے۔ ایک پائی جو ہے اس سے جو ہے یہ ججوں نے جو ہے قوم کو لے کر نہیں دی۔ اس میں جج بھی مجرم ہیں، اللہ کی عدالت میں وکیل بھی مجرم ہیں، جنہوں نے وکالت کر کر کے اس چھوٹے سے کیس کو جو ہے شیطان کی آنت کی طرح جو ہے اس کو جو ہے بہت لمبا کر دیا، اور جو ہے قوم کو ایک پائی نہیں ملی۔ وکیلوں کی فیسیں قوم کے پیسے سے، ججوں کی تنخواہیں قوم کے پیسے سے، سارا خرچہ قوم کے پیسے، ایک پائی نہیں ملی اس قوم کو۔ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے جج ایسا انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لاکھوں کی تنخواہیں اور سہولتیں لے رہے ہیں، کچھ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ کیا ان کے اوپر عدالت نہیں لگے گی؟ سن لو، تم پر بھی عدالت لگے گی، یاد رکھو۔ یہ تم نے قوم کے ساتھ بہت بڑی خیانت کی ہے، بددیانتی کی ہے۔ تم مجرم ہو اس قوم کے، اور تمہارے ساتھ یہ وکیل مجرم ہیں، 100% مجرم ہیں، جنہوں نے اس کیس کو جو ہے لٹکا کر بحثیں کر کے کچھ کا کچھ بنا دیا، اور مجرموں سے ایک پیسہ ایک پائی بھی وصول نہیں کی۔ اس کو انصاف کون کہتا ہے؟ اس سے جو ایس ایچ او اچھا ہے، اس سے وہ تحصیلدار اچھا ہے جو پیسے برآمد کر لیے، جس نے 1 گھنٹے کے اندر 80,000 روپیہ جو اس نے جو ہے حقدار کو حق دلوا دیا اس ایس ایچ او نے۔ اس سپریم کورٹ سے تو وہ ایس ایچ او اچھا ہے، جس نے کم از کم 80,000 تو واپس کروا دیا نا۔ انہوں نے تو ایک پائی بھی قوم کو واپس نہیں کروائی۔ یہ کون سا انصاف کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ حتیٰ یؤت الجزیۃ، یہ ایمان لانے والے جو ہیں، نہ لانے والے جو ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں۔ کافروں سے جزیہ لیا جاتا ہے ان کی حفاظت کے لیے، ان کی سہولتوں کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے۔ جزیہ جو ہے ایمان والوں سے نہیں لیا جاتا۔ جزیے کو کہتے ہیں ٹیکس، انگریزی زبان میں۔ ٹیکس ایمان والوں سے اسلام میں نہیں ہے، لیکن ان ظالموں نے ٹیکس کا فتنہ مسلط کر کے غریب آدمی جو ہے اس سے روکھی سوکھی روٹی جو ہے وہ بھی چھین لی۔ اور ان سے پہلے وہ عمران خان تھا، وہ بھی جب بھی قیمتیں بڑھانی ہوتی ہیں وہ دستخط کر کے فائل پر کہتا ہے ٹیکس دو، لوگوں سے کہتا ہے ٹیکس دو، ٹیکس ضرور دو تاکہ ہمارے پیٹ بھریں۔ یہ سب ایک ہیں، یہ سب لٹیرے ہیں، یہ سب ڈاکو ہیں، یہ سب چور ہیں۔ کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ خیر خواہ وہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کرے گا، وہ خیر خواہ ہوگا اللہ کے دین کا اور اللہ کی مخلوق کا۔ خیر خواہ وہ ہوگا۔ یہ کافروں کے فتنے کو چلانے والے جو ہیں، ٹیکس دو ٹیکس دو، یہ ظالم ہیں، یہ خیر خواہ نہیں ہیں، یہ نہ اللہ کے رسول ان کے دین کے ماننے والے ہیں، نہ وہ لوگوں کے جو ہے لوگوں کو ماننے والے ہیں کہ ان کا بھی کوئی حق ہے اس ملک میں۔ یہ نہیں مانتے، یہ کسی کا حق نہیں مانتے۔ جب وہ کرسی پر تھا وہ بھی ٹیکس بڑھایا جا رہا تھا۔ نوجوانوں کو جی قرضے کے لیے جو رقمیں دو، نوجوانوں کو نوکریاں دو، قرضے کیوں دو؟ مستقل روزی بیچاروں کی جب بندوبست کیا جائے۔ یہ سب جو ہے انہوں نے وہی کچھ کرنا جو کافروں کا فتنہ کہتا ہے۔
جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق انہوں نے من مرضیاں کرنی ہیں، یہ سب ڈاکو ہیں، چور ہیں۔ تو فرمایا کہ کافروں کے ساتھ اس وقت تک لڑو جب تک جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں، ذلیل و خوار ہو کر اس وقت تک ان کا پیچھا نہ چھوڑو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔